7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी बेहद ज़रूरी थी कि एडमिशन्स हो रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए या अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, लेकिन एक चीज़ देखने में आई है कि यूनिवर्सिटीज़ में अब उस रेशो से एडमिशन नहीं होते। तो आखिर मसाइल क्या हैं स्टूडेंट्स के लिए? मेरिट तक पहुँचना मसला है या वैसे ही हमारा जो स्कोप है पढ़ाई से हटता जा रहा है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायजा लतीफ़ साहिबा, जो कि HOD हैं पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट की, पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। तो चलते हैं इनके जानिब और डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं, मसाइल कहाँ पे आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, क्या सबसे पहला सवाल तो मैं ये करूंगी कि आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं, उनको क्या करना है? अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए कि आसान, थोड़ा सा मरहला आसान हो जाए एडमिशन का। जी, सबसे पहले तो ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप पहले से थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है। आप ये थोड़ा सा रेकी कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, और उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी में माइंड मेकअप करते हैं उसकी वेबसाइट्स हैं आजकल, तो आप वेबसाइट्स को सर्च कर लें, उनकी प्रॉस्पेक्टस है, उनके ऑफिस को विज़िट कर लें, और वहाँ जाके जो सारी इंफॉर्मेशन है एडमिशन के हवाले से, कोर्सेज़ के हवाले से, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और आप अपने हालात के मुताबिक, अपने कंडीशन के मुताबिक फिर डिसाइड करें कि कौन सी सूट करती है यूनिवर्सिटी आपको, कौन सा डिपार्टमेंट सूट करता है आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर आपको सूट करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको एडमिशन के शुरू होने से पहले ही पता होनी चाहिए, ताकि जब एडमिशन शुरू हो तो तारीखें बहुत थोड़ी होती हैं, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड आपको अप्लाई भी करना है और सब कुछ करना है, एकदम से बहुत सारा काम आ जाता है। तो इसलिए आप बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द एडमिशन्स आप ये वाला होमवर्क कर लीजिए, और जब एडमिशन की डेट्स शुरू हो जाएं, वेबसाइट पे आ जाए, आजकल सोशल मीडिया पे भी आ जाता है, अखबारात में भी आ जाता है, तो फिर आपने पहले से वर्कआउट किया होगा, आपने पहले से डिसाइड किया होगा और आप फौरी तौर पर अप्लाई करते हैं। एक बात और भी कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में मत अप्लाई करें। आप अगर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले ये है कि आपको अपने एरिया में और अपने टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है उन सब की लिस्ट बना के उन सब में अप्लाई करना है, ताकि फिर आपके पास ज़्यादा स्कोप होगा और जहां आपको बेहतरीन मिलता है करियर, वहां आप एडमिशन ले लें। अच्छा, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की बात की जाए, अगर कोई यहाँ पे एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या पैरामीटर हैं, क्या तरीकाकार है? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा अपनी एडमिशन और दाखिलों का सिस्टम आसान कर दिया है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरे पाकिस्तान से बल्कि दूसरे मुल्कों से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन के ख्वाहिशमंद होते हैं। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपने जो दाखिलों का सिस्टम है, एडमिशन का सिस्टम है, सारा ऑनलाइन कर दिया है, ताकि हर एक के लिए आसानी पैदा हो जाए। और ऑनलाइन सिस्टम के तहत आप अपना फॉर्म फिल करते हैं और अपना जो चालान फॉर्म है वो भी अदा करते हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ एंट्री टेस्ट हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी। तो जो एंट्री टेस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, यानी कि BA के लिए, BS ऑनर्स के लिए, वो हमारी यूनिवर्सिटी ही लेती है। और हमारी यूनिवर्सिटी की डिफरेंट कैटेगरीज हैं टेस्ट की, कुछ साइंसेस के लिए है, कुछ सोशल साइंसेस के लिए है, कुछ कॉमर्स के लिए है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप अपने रेलेवेंट डिसिप्लिन से रेलेवेंट जो टेस्ट कैटेगरी है, उस टेस्ट कैटेगरी में यूनिवर्सिटी जो खुद से टेस्ट कंडक्ट करती है उसमें आपने टेस्ट में अपीयर होना है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का अभी तक तो एक टेस्ट हो चुका, और अभी 19 को दूसरा जो टेस्ट है वो होने जा रहा है, और लोग इसमें टेस्ट देंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो ऐड हो जाएगा आपके प्रीवियस रिजल्ट रिकॉर्ड के साथ, मेरिट बनेगा। तो इस तरह से वो मिलाकर फिर आप एक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। अच्छा, अगर एंट्री टेस्ट की बात कीजिए तो क्या बहुत टफ किस्म का होता है, मुश्किल सवालात पूछे जाते हैं? जो टेस्ट है आपका बहुत मुश्किल नहीं होता कि मैं किसी को डरा दूं, और इतना भी आसान नहीं है कि आपको मैं ये कहूं कि बिल्कुल आप, तो जो बच्चे सीरियस हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ा है, FA FSC ICOM ICS सब कुछ जो लोग करके आए हैं, तो उसी स्टैंडर्ड का होता है,
اس سے زیادہ نہیں ہوتا. میٹرک کے بعد جو آپ کا FA FSC ہے, ICOM ہے, اسی اسٹینڈرڈ کا آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا. کچھ ہٹ کے نہیں آتا, سلیبس جو ہے وہ نہیں کویشچن. آپ کا جو فیلڈ آف ایریا آف اسٹڈی ہے نا, سائنسز ہے یا سوشل سائنسز ہے, آرٹس ہے, اسی کے مطابق ہی آتا ہے. اچھا, یعنی کہ فیلڈ سے ریلیونٹ آتا ہے, یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے رٹا لگا کے گئے ہیں وہی آئے گا. نہیں, ایسا رٹا والی بات نہیں ہے. آپ اپنی کامن سینس کو, انالیٹیکل سکلز کو, اور جو سبجیکٹ میں آپ نے پڑھا ہے ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اچھے سکور لے سکتے ہیں. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے سبجیکٹ ہیں یا ایسی کون سی فیلڈز ہیں جن کا سکوپ جو ہے وہ برائٹ نظر آ رہا ہے, سکوپ ہے ابھی فیوچر برائٹ نظر آ رہا ہے, جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں, کیونکہ اگر میڈیا کی بات کی جائے, میڈیا اسٹڈیز کا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اس طرح سے سکوپ رہ گیا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا بوم پہ. تو اب کیا کرنا ہے؟ میں یہاں آپ کی بات تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گی تو میں اپنے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ آج سے کوئی 25 سال سے بھی زیادہ ہو گیا کہ میں نے BA میں جب لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں اپلائی کیا, تو اس وقت میں نے دیکھا کہ جرنلزم اس سبجیکٹ کا نام تھا اور اتنے بچے آ رہے تھے, 150 بچہ ایک سیکشن میں تھا. تو اتنا پاپولر سبجیکٹ تھا جرنلزم آج سے 25-30 سال پہلے. لیکن آج بھی میں یہ دیکھوں گی کہ اتنا وقت گزر گیا تو اس کی جو پاپولیرٹی ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کا جو کریز ہے وہ ختم نہیں ہو سکا. آج بھی آپ دیکھ لیں, کالجز میں چلے جائیں, یونیورسٹیز میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, اسلام آباد میں چلے جائیں, ملتان میں چلے جائیں, کسی اور پروونس میں چلے جائیں, تو میس کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن اسٹڈیز کا جو ڈسپلن ہے آج بھی بچوں کا فیوریٹ ہے. اس کی پاپولیرٹی کمی بالکل نہیں آئی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی چینج ہوئی, پرنٹ میڈیا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا آیا, اب ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے. تو وقت کے ساتھ ہمارے جو میس کمیونیکیشن اسٹڈیز کے جو ڈسپلنس ہیں وہ بھی ماڈرنائز ہوتے چلے گئے. اب وہ بھی جرنلزم سے, میس کمیونیکیشن سے, کمیونیکیشن اسٹڈیز سے اب آگے آ کر, اب جیسے ایک پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ ایک فیلڈ تھی, ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, پھر ایک اسپیشلائزیشن بنی, اب یہ ایک پورا فل فلیج ڈپارٹمنٹ بن گیا. اور آپ دیکھیں, اگر آپ اسی پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ کی جاب مارکیٹ کو دیکھیں, بچوں کے کریئرز کو دیکھیں, تو بے شمار ہیں. آپ کے پبلک ریلیشنز کے کتنے ادارے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں, DGPR ہے, PID ہے, ISPR ہے, پھر آپ دیکھیں مختلف برانڈز ہیں, ان کے اپنے PR کی مینیجرز ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے, تو یہ جو PR کے بچے ہیں, ایڈورٹائزنگ کے بچے ہیں, یہ بڑے اچھے طریقے سے سوشل میڈیا جو ہینڈلنگ ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی گورنمنٹ سیکٹر میں جانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ جو ویکینسیز ایک تو آنے سے پہلے ہی جو ہیں وہ فل ہو جاتی ہیں, تو کس طرح سے ہمیں کسی اچھی اپرچونٹی تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ جی, یہ بات غلط ہے کہ جو گورنمنٹ کی جابز ہیں ریلیٹڈ ٹو پبلک ریلیشنز وہ پہلے ہی فل ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کا باقاعدہ ایڈ آتا ہے اور اس کی ایک کوالیفیکیشن ہے. وہ کوالیفیکیشن 16 ایئرز آف ایجوکیشن ہے ان پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ پلس میڈیا اسٹڈیز. اور جب یہ آپ ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا جاب ان دا پبلک ریلیشن سیکٹر. تو اس کا یہ نہیں ہے کہ جب آپ نے ڈگری کر دی تو تبھی آپ اپلائی کر دیں. اس کا ایک پورا پروسیجر ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو جابز کا پورا ویکینسیز کا ایڈ آتا ہے اخبارات میں, ویب سائٹ پہ. جب ایڈ آتا ہے تو آپ اس کو فالو کرتے ہوئے ایڈ پہ اپلائی کرتے ہیں, پھر ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویو ہوتا ہے اور پھر آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو اگر آپ BS کے علاوہ MPhil بھی کر چکے ہیں اور آپ کی جو تعلیم ہے وہ 18 سال ہو چکی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں, اور پھر بیٹر چانسز ہیں کہ آپ کی تمام جو گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں جو کہ کنفرم بیسس پہ ہیں موجود, تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ کی بات کریں تو وہاں پر MPhil بھی موجود ہے پروگرام, اور انشاءاللہ ہم فیوچر میں PhD بھی بہت جلد سٹارٹ کریں گے تاکہ اس میں ریسرچ کا جو کانسیپٹ ہے, ریسرچ کی جو اہمیت ہے, اس کو بھی ہم پروموٹ کر سکیں. MPhil کرنے کے بعد کیا زیادہ زندگی آسان ہو جاتی ہے؟
زیادہ اچھی مواقع فراہم کے ہوتے ہیں کیا حاصل جی کیا جا بالکل، سکتا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ لٹریسی کم ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو شہروں کے اندر جو لوگ بچے پڑھ رہے ہیں، بے شمار بچے پڑھ رہے ہیں، اب بی ایس لیول ایک عام سا لیول رہ گیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سالوں سے 20 سال ہو گئے کہ ایم فل پروگرامز تمام یونیورسٹیز نے شروع کر لیے، کالجز نے شروع کر لیے، تو اب یہ مینڈیٹری ہی ہو چکا ہے سب لوگوں کے لیے کہ پہلے آپ بی ایس کر لیں پھر آپ ایم فل بھی کریں، بلکہ اب تو فوری طور پر بچے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو اتنا ٹف کمپٹیشن ہے کہ بی ایس والوں کے ساتھ جب ایم فل والے آ جاتے ہیں تو دے آر مور پریفرڈ. تو ہمارے ہاں اب بہت زیادہ اویلیبلٹی ہے ایم فل پروگرامز کی اور ہر شہر میں ہے، اس لیے لوگ جو ہے بی ایس پہ رکتے نہیں ہیں بلکہ ایم فل پہ جاتے ہیں، اور ہم بھی انہیں کہتے ہیں کہ آپ بی ایس کریں، ایم فل کریں اور پی ایچ ڈی بھی ضرور کریں اگر آپ ٹیچنگ کی سائڈ پہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ ٹیچنگ میں بھی بہت سکوپ موجود ہے تمام یونیورسٹیز اور کالجز کے لیکن اندر. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ ڈگریز ہیں، ہائی کوالیفائڈ ہیں، لیکن بے روزگار ہیں. جی بالکل. پھر وہ کیا کریں؟ میں نے ابھی آپ سے شروع میں بات کی کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے، آپ کو برین سٹارمنگ کرنی ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے کہ کون سے ایسے ڈسپلنز ہیں جس کی جاب مارکیٹ اچھی ہے، تو جس میں سیچوریشن ہے، جس میں جاب مارکیٹ نہیں ہے، آپ ایسے سبجیکٹس میں نہ جائیں. تو آپ دیکھیں میڈیا اسٹڈیز ہے، کمپیوٹر سائنسز ہیں، پھر ڈیٹا سائنسز ہیں، آج کل اے آئی آ گیا، بہت سارے نئے ڈسپلنز آنا شروع ہو گئے ہیں، تو یونیورسٹیز نئے ڈسپلن لا رہی ہیں، تو بچوں کو چاہیے جس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کے مطابق آپ چلیں، تو جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں آپ ضرور جائیے، لیکن ایک ایسا سبجیکٹ آپ چوز کر لیتے ہیں جس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسا ہی ہوگا کہ آپ کو لگے گا جاب نہیں ہے. اور یہاں تھوڑی سی اور بات میں وضاحت کر دوں کہ پبلک ریلیشنز اور ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ ایک اسکل بیسڈ پروگرام ہے، اور اس میں بچوں کو اس طرح کی سکلز جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سکھا دی جاتی ہیں. پی آر اور ایڈورٹائزمنٹ پہ بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سونیا ناز صاحبہ نے، جو کہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. انہیں نہ صرف ایک تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو سکلز بھی سکھائی جا رہے ہیں تاکہ کوئی ہنرمند ہو کے اچھا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو چلتے ہیں سونیا ناز کی طرف. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، کس طرح سے جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا پیرنٹس جو ہیں وہ ایسے بچوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر کیا گھر سے نکال دیتے ہیں؟ پی آر اور ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ کی. جی میم، کیا سکوپ ہے پی آر اور ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ؟ جی میں بات کری تھی کہ ہم لوگوں نے پی ایچ ڈی پروگرام بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ بچوں کو سکل سکھائی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کی، ویڈیو پروڈکشن کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، ایس سی او کی، اور آج کل سوشل میڈیا انالیٹکس ہے، تو لاگریتھمز کا پورا سسٹم ہے. تو یہ ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہ بڑے لیٹسٹ ہیں، ایڈوانس ہیں اور آج کل کے دور کے مطابق ہیں. تو ہمارے بچے جب یہ تمام چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں، اسکل بھی سیکھتے ہیں، ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تو وہ ایک انٹرپرینور بھی بن جاتے ہیں. ان کو جاب کی ضرورت نہیں رہتی، وہ فری لانسنگ میں چلے جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم چلتے ہیں وقت ضائع کیے بغیر سونیا ناز صاحبہ کی طرف اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسے لوگوں کو کیوں گھر سے نکال دیا جاتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بیسکلی جو ایشو شروع ہوتا ہے نا وہ فیملی سے ہی ہوتا ہے. اگر فیملی ایکسیپٹ کرے تو میرے خیال میں کسی بھی خواجہ سرا کو ضرورت نہیں کہ در کے دکے کھائے. فیملی ایکسیپٹ نہیں کرتی، پھر وہ نکال دیے جاتے ہیں، یا وہ خود سے ایورسڈ ہو کے اپنی فیملی سے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں. اب کسی نے کبھی آج تک یہ بات سوچی ہی نہیں تھی کہ یہ جاتے ہیں تو پھر کہاں جاتے ہیں. کیا ان کو ضرورت نہیں ہے کسی شیلٹر کی؟ کیا ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کوئی سیف اینڈ سیکیور پلیس یا انوائرمنٹ جو ہے پرووائڈ کیا جائے؟
عرصہ دراز سے ایکچولی میں خود بھی وکٹم تھی نا, میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا, اور میں نے بھی چند راتیں فٹ پاتھوں میں اور گراؤنڈز پہ اور اس طرح سے گزاری تھیں, اور میں نے یہ سارا ڈسکریمنیشن, سارا فیز جو ہے یہ میں نے فیس کیا ہوا تھا. اب جس انسان پہ خود سے بیتی ہو, آج اگر ہم کچھ ہیں, میں ایک ادنا سی ایکٹیوسٹ ہوں, تو وہ ایک پلیٹ میں پیش کی ہوئی ساری وہ سینیریو نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بڑا ایک لانگ جرنی ہے, اس کے پیچھے ایک بڑی ایفرٹس ہیں, اسٹرگلس ہیں. آپ کو بھی گھر والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ آف کورس میں وہی بتا رہی ہوں کہ میں نے یہ سارے چیلنجز فیس کیے ہوئے تھے. اب آج جو میں نبھا رہی ہوں وہ اپنے اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ جو آج سے 10-15 سال پہلے میں نے کیا تھا کہ اگر میں کبھی امپاورڈ ہوئی, میں اپنی کمیونٹی کو فری آف کاسٹ شیلٹر پرووائڈ کروں گی, فوڈ پرووائڈ کروں گی. وہ دھکے جو میں نے کھائے تھے وہ میں اپنی یوتھ کو نہیں کھانے دوں گی. الحمدللہ آج پاکستان کی پہلی خواجہ سرا پناہ گاہ میں رن کر رہی ہوں, اور اپنی پرسنل کیپیسٹی پہ اس میں میں علل اعلان یہ اناؤنس کرتی ہوں اپنی پوری پاکستان سے کمیونٹی کو. کسی کو بھی کوئی شیلٹر چاہیے, کسی کو کوئی فوڈ چاہیے, کسی کو کوئی بیسک ایجوکیشن چاہیے, کسی کو کوئی اسکل چاہیے, وہاں پہ ہم لوگ صرف شیلٹر نہیں پرووائڈ کرتے کہ بھی کھایا پیا اور سو گئے, وہاں پہ ہم بیسک ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں. کیا ایجوکیشن کیا دے رہی ہیں اور اسکلز کیا سکھائی؟ ہاں جی بالکل اسی کی طرف آ رہی ہوں. ایجوکیشن دیکھیں, جب ایک بچہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود سے بیچارہ مجبور ہو کے گھر چھوڑ دیتا ہے, تو تعلیم حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا. اس کو اپرچونٹی ہی نہیں ملتا کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے. تو اس کو سب سے پہلے تو بیسک ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس کو سب سے پہلے ہم بیسک ایجوکیشن دیتے ہیں. ہمارے الحمدللہ وہاں پہ قرآن کلاس ہوتی ہے جہاں پہ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک کورس ریسنٹلی ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ہے, اور اس کی اوپننگ بھی ہے منڈے کو بائی دا نیم آف ٹرانسجینڈر اسکول. تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہے, اور اس میں 2 سال میں ہم ان کو میٹرک کلیئر کروائیں گے. مطلب اتنے پروفیشنل اور اتنے ٹرینڈ پروفیسرز ہیں, 2 سال میں ان کو لاہور بورڈ سے ڈگری لے کے دیں گے. تو یہ چیز کر رہے ہیں. پھر سکلز کی بات کریں تو ہم لوگ ان کو بیوٹیشین کلاسز دے رہے ہیں, پارلر کی کلاسز ہوتی ہیں, فیشن ڈیزائننگ ہوتی ہے, اسٹیچنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, تاکہ وہ لوگ ٹیلنٹڈ ہو. کیونکہ مین جو آپ لوگ وائلنس یا ہراسمنٹ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں معاشرے میں, اس کا جو مین ریزن ہے وہ سورس آف انکم ہے. کہ اب سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ ناچنے کے لیے جاتے ہیں نا, سورس آف انکم نہیں ہے تو وہ بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں. اچھا نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو ویسے شوق ہوتا ہے کہ ناچنا گانا ہے تاکہ پیسے ارننگ وہاں سے زیادہ بہت ریئر. ان لوگوں کا مائنڈ میک اپ ایسا کون کرتا ہے کہ صرف پرفارم کر کے اچھے پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی مائنڈ میک اپ نہیں کرتا. میں بتاتی ہوں. دیکھیں اب ہمیں تو چلو جمعہ 8 دن ہوئے, ہم لوگوں نے ایک شیلٹر بنا لیا. اب وہ جب گھروں سے نکلتے وہ گروؤں کے ڈیروں پہ جاتے ہیں. گروؤں کا صدیوں سے یہ کلچر چل رہا ہے کہ ناچ گانا کرو یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں پارٹ آف کمیونٹی یا پارٹ آف کلچر ہیں, ان کو ان ایکٹیویٹیز میں انوالو اور پیسے کماؤ کہ وہ ایک ایزی منی ہے, یا وہ کہہ لیں کہ ان کا سورس آف انکم ہی یہی. میں خود جب گھر سے نکلی تھی تو میری جو فرسٹ گرو تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا 2 دن تو ہو گئے ہیں, تیسرے دن اب آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کیا کرو گی؟ تو میں نے کہا گرو کیا کروں گی میں, مطلب میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. میں نے تو سوچا تھا فیملی چھوڑ دی ہے تو شاید اب میں بڑے کمفرٹ زون میں آ گئی ہوں اپنی کمیونٹی میں. سب لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے, ایسے میں کسی کو غلط نہیں کہنا چاہ رہی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب آپ نے کیا سوچا ہے فیوچر کے بارے میں؟ میں نے کہا بس ٹھیک ہے, کھائیں پیئیں گے, انجوائے کریں گے. آپ کے پاس آ گئی ہوں, یہی میں چاہتی تھی کہ یہ میری زندگی تھی اور میں بڑی خوش ہوں. کہتے نہیں ایسے نہیں چلے گا. تو میں نے کہا پھر کیسے چلے گا؟ کہتے دیکھو ہمارے پاس صرف 3 پروفیشن ہیں. ایک فنکشن, یا تو تمہیں ناچ گانا کرنا پڑے گا, دوسرا بیگنگ یا تمہیں بھیک مانگنی پڑے گی, تیسرا ادر ایکٹیویٹیز. اب تم خود مجھے بتا دو تینوں میں سے تم نے کیا کام کرنا. میں کہا مطلب میں ہکا بکا رہ گئی. میں نے کہا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتی. میں تو مطلب میرا بڑا مطلب ریلیجیس سے گھرانے سے تعلق ہے, اور میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں ایسا کروں گی. تو کہتے کہ نہیں بیٹا, خواجہ سرا کی جو زندگی ہے نا وہ سڑک سے شروع ہوتی ہے اور سڑک پہ ہی ختم ہوتی ہے. آپ کو کرنا پڑے گا, اور یہ ہماری پارٹ آف جو ہے کلچر ہے. تو میں نے کہا میں یہ جو آپ کی پرانی رسوم و رواج ہیں میں اس کلچر کو چینج کروں گی. تو اس وقت میرا بڑا ٹھٹھا اور مذاق اڑایا گیا کہ بھئی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو بھوکی مر جاؤ گی. میں نے کہا میں بھوکی بھی نہیں مروں گی, اور میں آپ کو پروف کروں گی کہ ہم بغیر یہ سب کام کیے بھی جی سکتے ہیں. تو میں آج بھی اپنی کمیونٹی کو کہتی ہوں کہ 10-15 سال ہو گئے ہیں مجھے گھر سے نکلے ہوئے, میں تو بھوکی ایک دن بھی نہیں سوئی.
الحمدللہ دنیا کو کھلا رہی ہوں. میرے گھر میں اتنے لنگر اور نیاز ہو رہے ہیں, ڈیلی میرے گھر میں لنگر چلتا ہے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ مجھ سے مستفید ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کو ماشاءاللہ وہاں پر ہم اپنے کچھ خیر خواہ بہن بھائیوں کی مدد سے اتنی سہولیات ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میں تو بھوک ہی نہیں مری, میں نے تو کوئی فنکشن نہیں کیا, میں نے تو کوئی ناچ گانا نہیں کیا, میں نے تو کوئی جیسے بھیک گرو نہیں کا مانگی. ذکر کیا آپ نے, تو گرو کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ گرو چند پیسوں کی خاطر اپنے چیلوں کو بیچ بھی دیتے ہیں؟ نہیں بیچتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ غلط کنسیپٹ ہے. گرو کنسیڈر کیے جاتے ہیں لائک جیسے کہ پیرنٹس ہیں, ماں باپ کی طرح. جیسے کہ جب ماں باپ نہیں ہوتے نا تو ہمیں ایک ماں باپ کا ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے, تو اس وقت وہ گرو ہی ہوتے ہیں جو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں. وہ گرو ہی ہوتے ہیں جو فری آف کاسٹ جو ہے ہمیں فوڈ اور ادر بیسک نیسیسٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. یہ شیلٹر, یہ پناہ گاہیں, یہ ساری چیزیں تو اب بن رہی ہیں نا, یہ ادارے تو اب وجود میں آ رہے ہیں, لیکن ازل سے اب تک جو ہے ازل سے یہ چیزیں جو چل رہی ہیں برصغیر پاک و ہند میں وہ گروؤں نے ہی سپورٹ کیا ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے, گرو اچھے بھی ہیں, گرو برے بھی ہیں, ماں باپ بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, کچھ پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جو معاذ اللہ بچوں کو بیچ بھی دیتے ہیں. لیکن گرو بیچتے نہیں ہیں, وہ اور چیز ہے, وہ ہماری کچھ رسوم اور رواج ہوتے ہیں, ہماری کچھ کسٹمز ہیں وہ, کہ وہ چٹائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک فائن کیا جاتا ہے کہ اگر دیکھیں نا کہ آپ لیٹ سپوز آپ میرے پاس آئی ہیں اور آپ میری چیلا ہوئی ہیں اور میں نے آپ کو کوئی 5 سال شیلٹر اور فوڈ پرووائڈ کیا ہے. 5 سال کے بعد اب آپ اپنی ٹرانزیکشن کرنے کے بعد, آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کے بعد, اپنے آپ کو اپنی گرومنگ کرنے کے بعد آپ مجھے کک آؤٹ کرا کے جائیں گے تو مجھے تو دکھ ہوگا نا. تو وہ جسٹ بھی جب گروؤں کو دکھ ہوتا ہے تو اس دکھ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ ایک فائن لگاتے ہیں. اب وہ لوگوں نے اس کو ایک ہوا بنا دیا, جی ہائے گروؤں نے بیچ دیا, گروؤں نے خرید لیا. یہ کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں ہے کہ گرو بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, وہ ایک فائن لگایا جاتا ہے. اب تو آئی ڈی کارڈ بھی بننے لگ گئے ہیں, جی بالکل, ایک معاشرے میں جو ہے وہ ایک مقام دیا جا رہا ہے. جی بالکل. تو آپ کو کیا لگتا ہے گورنمنٹ سپورٹیو ہے, سپورٹ کر رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آئی ڈی کارڈز بن بھی رہے ہیں اور نہیں بھی بن رہے ہیں, کئی جگہوں پہ بن رہے ہیں, کئی جگہوں پہ بہت ساری ریسٹرکشنز اور وہی پرابلمز آ رہی ہیں. کیا ریسٹرکشنز آ رہی ہیں؟ ریسٹرکشنز اب وہ پتہ کیا, ایکچولی ہمارے جب قانون کو چیلنج کیا گیا تھا نا, جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ تھا 2018 کو, اس کے بعد سے مطلب پرابلمز فیس کرنا پڑی ہیں. ہاں 2011 میں جب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے یہ پرمیشن دی تھی کہ ان خواجہ سراؤں کے کارڈ بنائے جائیں, تب تو یکے بعد دیگرے دھڑا دھڑ کارڈز بنے. لیکن 2018 کے بعد کارڈ بننا اس لیے بند ہو گئے ہیں, اور بلکہ بہت ہی ریئر بن رہے ہیں, کہ وہ اب کافی ساری ریسٹرکشنز آ گئی ہیں, جیسا کہ سیلف ریسپرسیو آئیڈینٹیفیکیشن کو چیلنج کر دیا گیا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مرد اٹھ کے کہے کہ میں خواجہ سرا ہوں, وہ کیوں کہے گا؟ اپنے آپ کو نامرد, اپنے آپ کو خواجہ سرا معاشرے میں دیکھا جائے تو, اب میں ایک سیدھا سا لفظ بولنے لگی ہوں, شاید برا لگے, لیکن ہمیں سننا پڑے گا, اس لیے کہ اگر ہم سن نہیں سکتے تو سوچیں کہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں. معاشرے میں ہجڑا, چھکا, خسرا, یہ ایک گالی ہے, اور یہ گالی لینا کون پسند کرے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھے یہ گالی دی جائے. کون سا مرد چاہے گا, کون سی عورت چاہے گی, کون چاہے گا میں عورتوں والے لباس پہن کے تو میں چوراہوں میں اور بازاروں میں گھوموں پھروں؟ کوئی نہیں چاہتا. اسی بات کو اگر میں کنٹینیو کروں تو سگنلز پہ ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ جو ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے, پراپر مرد حضرات ہوتے ہیں, لیکن وہ میک اوور ایسا کرتے ہیں کہ کمانے کے لیے. بالکل ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کے لیے میں کہوں گی کہ گورنمنٹ کو چاہیے, ہمارے جو قانون کاروائی کریں, اس پہ ایکشن لیں. بالکل قلندروں کے بچے ہیں اور بالکل مرد ہوتے ہیں, ماشاءاللہ سے وہ 10 بچوں کے باپ ہوتے ہیں, 4 بیویاں ان کی ہوتی ہیں, وہ لاہور سے گرد و نواح سے آؤٹ آف اسٹیشن سے وہ آئے ہوتے ہیں, اور بالکل سگنلز پہ ہیں. میں خود کئی دفعہ گاڑی پہ جا رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے وہ آپی اور باجی کہہ کے مخاطب کر کے مجھ سے ہی بھیک مانگ رہے ہوتے, تو میں نے جب کہتی ہوں کہ تم چیلا کس کی ہو تو وہ بھاگ جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی, کہتے ہو یہ بھی خواجہ سرا تھی. مطلب ان کو پہچاننے میں بھی کیا مطلب کوئی کامن لاہور کی اگر بات کی جائے تو کیا چیلے چند ایک ہی ہیں کہ ایک دوسرے کو سب جانتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے نا اپنے کچھ گرو جو ہیں وہ کیا اتنے کامن ہیں کہ سب جانتے ہیں؟ بالکل جانتے ہیں, کیونکہ نا بہت ریئر ہے نا, بہت یونیک ہیں. جیسے کہ مرد ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئیں گے, خواتین ہر جگہ پہ نظر آئیں گی, خواجہ سرا کسی محلے میں کہیں کہاں نظر آئیں گے کبھی کبھی. تو اسی طرح ہی وہ جو کہیں اور کبھی کبھی ہیں نا, وہ سب ہم ایک دوسرے سے ہماری انٹریکشن ہوتا ہے, ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں.
اچھا اگر میں یہ گورنمنٹ سیکٹر کی بات کروں تو اب تو ٹرانسجینڈرز کو جاب بھی آفر کی جا رہی ہیں. نہیں سر میم ایک سوری انٹرویو کیا پولیس خدمت مرکز میں ہی ہوتے ہیں, وہاں پہ پراپر جو ہیں 3-4 جو لوگ ہیں ان کو جاب ویکینسیز جو تھی وہاں پہ ان کو وہاں پہ اسپیشل انہی کے لیے مختص تھی, اور اب تو گورنمنٹ بہت سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیے وہ صرف 4 وکٹم سپورٹ آفیسرز ہیں پاکستان میں, پاکستان کو چھوڑ رہے ہیں آپ, لاہور اور اس کے گرد و نواح میں 10,000 سے زیادہ خواجہ سرا رجسٹرڈ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ 4 رجسٹرڈ کرنے سے یا 4 کو ویکینسیاں یا جاب اپرچونیٹیز دینے سے کیا وہ جو باقی کے 96,000 یا باقی کے جو لوگ رہ جاتے ہیں 10,000 میں سے, تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ وہ تو پھر بھی کی مانگیں گے نا. یہ ایک اچھا مطلب انیشیٹو ہے کہ جاب اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی, لیکن صرف 4 کو نہیں چاہیے, ان 400 کو بھی چاہیے جو بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں, ان 4,000 کو بھی چاہیے جو بیچارے ناچ گا کے گزارا کر رہے ہیں. ہاں میں مانتی ہوں کہ یہ ایک ایزی منی ہے اور ایزی منی کی عادت لت بھی پڑ جاتی ہے, لیکن جب دیکھیں آپ ان کو کوئی جاب اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کریں گے تو اب یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہم نے اسٹارٹ کیا وہ اسی لیے کیا ہے نا کہ معاشرے کے پاس ایک تانا تھا, معاشرے کے پاس ایک ایکسکیوز تھا, آپ کے لوگوں کو تو آتا کچھ نہیں, آپ کے لوگ تو الٹریٹ ہیں, یہ تو ان پڑھ چہل گوار لوگ ہیں, ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اس لیے ان کی تعلیم شروع کی. ان کو تو کوئی ہنر نہیں آتا, اس لیے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ شروع کی. ان میں تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے, ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. چلو کم از کم ایک یہ تانا تو ختم ہو جائے گا, ایکسکیوز تو ختم ہو جائے گا نا معاشرے کے پاس. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب ٹرینڈ چینج ہوتا جا رہا ہے, اب ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, معاشرے میں عزت دی جاتی ہے؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ابھی نہیں, ابھی ٹائم لگے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بعد ایک یوتھ آئے گی اور اس کے بعد پھر ایک یوتھ آئے گی, پھر کہیں جا کے ایکسیپٹنس ہوگی. ٹرینڈ ابھی بھی وہی ہے. میں آج بھی مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے, بے شک ہم لوگ مطلب بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم لوگوں نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے, لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ آج بھی کہیں جگہ پہ میں دیکھتی ہوں کہ بالکل ہم زیرو سے سٹارٹ ہیں, مطلب اتنے ہم ڈسہارٹ ہوتے ہیں. ہاں اویئرنیس آئی ہے, ہاں اویئرنیس کہاں آئی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں میں آئی ہے, پڑھے لکھے بچوں میں آئی ہے, لیکن ابھی بھی لوگوں کو سینسیٹائز کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے. بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی یونیورسٹیز میں, ہم اپنے کالجز میں, ہم اپنے اسکولوں میں ہم لوگ اویئرنیس سیشنز دیں. اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ کریکولم میں ہمارا ایڈ کیا جائے خواجہ سرا ایک کلچر ہے برصغیر پاک و ہند کا, اس کا ایک چیپٹر ایڈ کیا جائے, ایک باب ایڈ کیا جائے جس میں سکھایا جائے کہ ان کی بھی عزت کرنی ہے. اچھا, یہ بھی ہمارے انسان ساتھ ہے. ایجوکیشنسٹ موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ لطیف, ان سے بھی ان کا موقف بھی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گی. آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی, میں ابھی ان کی ساری بات سن رہی تھی تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو 3rd جینڈر ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں خواتین ہیں, مرد ہیں اور ٹرانسجینڈرز ہیں, تو ان کی پوری ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی میں. جہاں میں بھی اسی معاشرے میں پلی بڑھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو ٹرانسجینڈرز ہیں انہوں نے ہمیشہ ناچ گانے اور بیگنگ کا کام ہی کیا. اس وجہ سے وہ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے, ان کے بارے میں ایک نیگیٹو فیلنگ آتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کے جو بھی سٹیپس ہیں وہ کافی اچھے لیے گئے ہیں, اور اب اگلا قدم ٹرانسجینڈرز کمیونٹی پہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. جیسے کہ سونیا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جب انہیں ایکسیپٹنس ہی نہیں ملے گی, وہ ماحول ہی نہیں ملے گا, تو پھر ناچ گا کے ہی گزارا کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے یہاں پر میڈیا کے تھرو بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے ان پیرنٹس کے لیے کہ جب آپ کے ہاں کوئی ایسا بچہ آتا ہے آپ کی فیملی میں جس کے ساتھ یہ والا کیس ہے, تو آپ اسے ایک انسان کے طور پہ, ایک ہیومن بینگ کے طور پہ ٹریٹ کریں اور اس کو ویسے ہی اسکولنگ کرائیں, ویسے ہی کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن جو ہے دلوائیں, تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو قسم کا, سکسیسفل قسم کا انسان بن سکے سوسائٹی کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے. تو مجھے لگتا ہے یہ جو اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہے وقت کے ساتھ کم ہو رہی ہے. اور یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ میں ہے کوئی ایسا کیس؟ نہیں, میرے ڈپارٹمنٹ میں تو ایسا کیس نہیں ہے ہمارے ہاں, کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کو بنے ہوئے 5 سال ہوئے ہیں, تو اس لیے اس کی ہسٹری میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے. لیکن ہم ایسی کیمپینز رن کرتے ہیں, سوشل میڈیا کیمپینز رن کرتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں, میڈیا اویئرنیس کیمپین کرتے ہیں جو کہ ٹرانسجینڈرز کی فیور کے لیے ہیں, اور ان کو ایک بامقصد شہری, ایک فل فلیج شہری کے طور پہ ایکسیپٹ
ایکسپٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اگر میڈیا کے ساتھ اور میڈیا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ آ کے کولیبوریٹ کریں تو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمیشہ ویلکم کریں گے ان کے ٹاپکس پہ, ان کے ایشوز پہ, کیمپینز بنانے کے لیے, ڈاکیومنٹری فلمز بنانے کے لیے, تاکہ لوگوں کا مائنڈ چینج کیا جائے, سوسائٹی میں چینج لے کے آیا جا سکے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے. اچھا سونیا ناز صاحبہ کے پاس چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی میں لوگ ویلکم کرتے ہیں یا وہ ہوٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں؟ ایسے کیسز بھی آپ لوگ فیس کرتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر تو یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ ہوٹنگ اور بولنگ کی طرف جاتے ہیں, اور لیکن یہ کہ جیسے جیسے اب لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, لوگ سینسٹائز ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے, ہمارے جو پڑھے لکھے بچے ہیں, ان میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے بہت فعال کردار ادا کیا ہے. ان کے تھیسیز ہوتے ہیں, یہ ڈاکومنٹریز وغیرہ بناتے ہیں, اور اس سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, میڈم نے صحیح کہا کہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. اچھا جو لوگ ابھی آپ کے پاس رہ رہے ہیں, کیا کبھی ان کے پیرنٹس آتے ہیں ملنے کے لیے, یا وہ کبھی جاتے ہوں کوئی عید وغیرہ پہ؟ بڑے بڑے عجیب سے واقعات میرے پاس مثلاً کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل شیئر کرنا چاہوں گی. کچھ دن پہلے میرے پاس 2 بچے آئے اور وہ ٹرانسجینڈر ہی تھے, تو ان بچوں کے پیرنٹس بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے کہیں آ گئے. پہلے تو کافی انہوں نے واویلا اور مچایا اور شور و گل کیا. بہرحال میں نے ان کو کوشش کی ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی, ان کو سمجھانے کی, لیکن ایون کہ انہوں نے مطلب مجھے ہی ہراسٹ کرنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے بچوں کو کڈنیپ کر لیا ہے, تم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے. تو بہرحال انہوں نے میرے سامنے ہی بچوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا. پھر میں نے اس پہ ایکشن لیا اور پھر میں نے لیگل ایکشن لیا. تو بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان میں سے دونوں کو 1 by 1 دونوں کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ انہوں نے ان کو ایک جھوٹے سبز باغ دکھا کے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے آپ کو, اب واپس اپنے گھر آ جائیں, اب جو بھی ہیں, اب جیسے بھی ہیں, ہمیں قبول ہیں. تو مجھے بھی خوشی ہوئی کہ چلو یہ مطلب ری یونائٹڈ ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اس سے اچھی بات کیا ہوگی اگر آپ کی فیملی ایکسیپٹ کرتی ہے. موسٹ ویلکم, آپ اپنے گھر جائیں, آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ آپ کو آپ کی ایجوکیشن وغیرہ کنٹینیو کریں, سارا کچھ. لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ان کو گھر لے جا کے بہت زیادہ مارا پیٹا, ان کے بال کاٹ دیے, ان پہ وائلنس کیا گیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اور کچھ دن ان کو جسٹ لائک پریزن ان کو ایک قیدی بنا کے کمرے میں بند کر کے ان کو چینز ان کے پیروں میں باندھ کے اور چارپائیوں کے ساتھ اس طرح سے باندھ کے ان کو رکھا گیا. یہ باتیں مجھے بعد میں پتہ چلیں. اور اس کی دیکھیں اب اس کا بیک لیش کیا آیا. اس کا بیک لیش یہ آیا کہ میرے پاس تو چلو وہ بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے, ایک اچھے صاف ستھرے ماحول میں رہ رہے تھے, ایک ڈیسنٹ وے میں رہ رہے تھے, تعلیم ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے, اسکل سیکھ رہے تھے. اس کے بعد وہ بچے لاہور ہی چھوڑ کے چلے گئے, وہ مطلب وہ ایریا ہی چھوڑ کے چلے گئے اور لاہور سے باہر چلے گئے. اب اس وقت مجھے پتا چلا ہے کہ وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے ہیں, ڈرگس پہ لگ گئے ہیں. اب یہ اس کا قصوروار کون ہے مجھے بتائیں. ان بچوں کی زندگی تباہ کرنے میں اگر وہ ڈرگس پہ لگ گئے ہیں یا وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے ہیں, وہ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے سونیا آپی ہم آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں, ہم کوئی سوشل ورکر بننا چاہتے ہیں, ہم کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن آج وہ بچے بہت برے حال میں ہیں. تو اس کا پرسان حال کون ہے؟ یہ معاشرہ, وہ پیرنٹس جو ان کو زبردستی یا ان کو جھوٹے سبز باغ دکھا کے میرے سے لے کے گئے. یہاں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جی ضرور. مجھے یاد آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مووی بنی پاکستان میں, بول. وہ بول مووی ایکچولی ٹرانسجینڈرز کے ایشوز کے اوپر ہی بنائی گئی تھی, اور یہی دکھایا گیا تھا کہ کیسے ایک فیملی میں ٹرانسجینڈر کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا فیل کرتے ہیں, کیا سوچ ہوتی ہے ماں باپ کی, اور وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں, فیملی کا بھی کیا بیہیویئر ہے. پھر الٹیمیٹلی وہ کیسے بچہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ سوسائٹی اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے, اور پھر سوسائٹی اس کے ساتھ کیا مس بیہیو کرتی ہے اور بلنگ کرتی ہے, اور الٹیمیٹلی اس کا ایک بہت ہی برا انجام ہوتا ہے. تو یہ جو ایک بول مووی بنی تھی اس سبجیکٹ پہ, تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی مزید موویز جو ہیں یا ڈراماز جو ہیں, بلکہ آپ سونیا آپ کولیبوریٹ کر سکتی ہیں ڈفرینٹ چینلز کے ساتھ اور کوئی ڈرامہ پروڈیوس کر سکتی ہیں جس میں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے,
اور ان کو کریکٹ کیا جائے. ایک اور بات, جو ٹرانسجینڈرز سکسیسفل ہے, سونیا بھی سکسیسفل ہے, اور اسی طرح آپ نے بتایا پولیس میں کچھ ایسے جاب انہوں نے حاصل کر لیا, تو یہ جو سکسیسفل ٹرانسجینڈرز ہیں ان کی سکسیس سٹوریز کو شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹرانسجینڈر بھی ایک فعال اور پروڈکٹیو اور ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں سوسائٹی میں, اور اپنے پاؤں پہ اچھے طریقے سے باعزت طور پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اچھا, جب یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو کوئی کسی ٹرانسجینڈر نے ایڈمیشن لینا ہو, حاصل کرنا, تو اس کے لیے بھی سیم جیسے ایک نارمل بچہ ایڈمیشن لے سکتا ہے ویسے ہی ساری جتنی بھی سہولیات وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں, جو بھی اس کا طریقہ کار ہے سیم ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح سیم ہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہی بات ہے اس کی جو بیسکس وغیرہ ہے, اس کا شناختی کارڈ بنا ہو, اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو تو ہی ہے نا وہ سب کچھ اپلائی کر سکے. لیکن جیسا وہ کہہ رہی ہیں کہ اب آئی ڈی کارڈ بننے میں پرابلم آ رہی ہے, ہاں تو پھر اس چیز میں تو پھر ایشو ہوتا ہے. جب تک بیسک آپ کے ڈاکیومنٹ پورے نہیں ہیں تو پھر آپ کوالیفائی نہیں کر سکتے. آپ کو یہ ڈاکیومنٹیشن, اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ سے ملنا چاہیے. ہماری جو سی ایم ہے وہ خواتین کے بہت سارے مسائل اچھے طریقے سے حل کر رہی ہیں, تو آپ کا ڈیلیگیشن اگر حکومت سے بات کرے اور کہے کہ آپ ہم پہ یہ والے سارے مسائل حل کریں تاکہ ہم بھی تعلیم میں آگے جائیں. ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے ہم نے ریکویسٹ بھجوائی ہے, اور میری اپنی بھی پرسنل یہ خواہش ہے کہ میں سی ایم صاحبہ سے ملوں, اور ہم لوگوں کو جو فیس آنے والے جو چیلنجز ہیں, جو بیریئرز ہیں, وہ ان کو بتائیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری باتیں ایسی ہیں شاید مصروفیات کی وجہ سے, بہت زیادہ ان کی مصروفیات کی وجہ سے ان کی نظر سے نہیں گزری. ان کو نہیں پتا کہ ہم لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, ان لوگوں پہ کیا بیت رہی ہے. دیکھیں نا, اب مجھے میڈیا چینل سے کبھی کبھی یہ گلا رہتا ہے, اور یہ میرا پلیز ایڈٹ نہ کیجیے گا, ایز اٹ از چلائیے گا, کہ دیکھیں ڈراماز بنتے ہیں, موویز بنتی ہیں, آپ خواجہ سرا جو اصل خواجہ سرا ہیں باخدا, ان کو موقع کیوں نہیں دیتے, ان کو کیوں نہیں موقع دیتے؟ مطلب وہ ان کے اندر ایک مرد کی روح بھی ہے, ایک عورت کی روح بھی ہے. وہ جیسی پرفارمنس آپ کو ایک خواجہ سرا دے سکتا ہے وہ ایک مرد نہیں دے سکتا. آپ ایک جیلی مرد کو جیلی خواجہ سرا بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں, اس کو پے بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, بات ہو رہی تھی جاب اپرچونیٹیز کی, تو جاب اپرچونیٹیز ہم نے خود پیدا کرنی ہے. ان کو جاب اپرچونیٹی ملے گی, وہ امپاورڈ ہوں گے, ان کا لائف سٹائل چینج ہوگا, اور وہ بھی ایک سکسیس سٹوری بن کے سامنے آئیں گے. ایک خواجہ سرا ایک ایکٹریس کیوں نہیں بن سکتی اس کے اندر؟ اور خواجہ سراؤں کے اوپر بہت سارے, میں نام نہیں لوں گی, آپ کو بھی پتہ ہے, بہت سارے نام نہاد چینلز ہیں, ان ڈراماز بنائے ہیں, ڈاکومنٹریز بنائے ہیں, اور اس میں کیا کیا ہے کہ ہمارے جو مشہور زمانہ جو ایکٹرز ہیں, میل ایکٹرز ہیں, ان کو خواجہ سرا بنا کے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. نہ ان بیچاروں سے بولا جاتا ہے, نہ ان سے بات کی جاتی ہے, نہ ان میں وہ لچک دچک ہوتی ہے جو خواجہ سراؤں والی ہے, تو ان کو پے بھی کر رہے ہیں. تو یہ زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ اویئرنیس سیشن تو ایسے ہی ہوگا نا, لوگ اسی طرح سے سینسیٹائز ہوں گے. میں والنٹیئرلی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں آپ کو, جیسا کہ میم نے کہا کہ ڈاکومنٹریز بنائی جائیں, آپ بنائیں. میں آپ کو والنٹیئرلی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں, میں آپ کو سٹوریز پرووائڈ کرتی ہوں, اور ریئل سٹوریز, جینون سٹوریز. مطلب انڈیا نے, ہمارے ہمسایہ ممالک نے اور ادر کنٹریز نے, یقین کریں, ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, موویز بنائی ہیں, وہ اتنی ہٹ ہوئی ہیں. ان کو سلور جوبلی میں, گولڈن جوبلی میں, پتہ نہیں کون کون سے ان کو ایوارڈز ملے ہیں. پاکستان کیوں نہیں رسک لیتا؟ ہمارا ملک کیوں نہیں رسک لیتا؟ ہمارا ملک اس اویئرنیس پہ کام کیوں نہیں کرتا؟ کرنا چاہیے نا. بہت شکریہ. سونیا ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ان کی اپیل یقیناً ہماری کوشش ہے کہ اعلیٰ حکام تک بھی پہنچ جائے اور مزید بہتری آئے ان کے حقوق کی خاطر. اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود تھیں فائزہ لطیف صاحبہ, جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کو کیا طریقہ کار ہے, اور کس طرح انٹری ٹیسٹ آپ نے پاس کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے موبائل کی تھوڑی دیر جان چھوڑ کے, موبائل سے ہی آپ اچھا کام بھی لے سکتے ہیں. آپ سرچ کریں کہ کہاں پہ آپ ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے اکارڈنگ آپ کے نمبرز, تاکہ آپ کوئی اچھی اپرچونٹی حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.